बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाउंज की एडिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरंगज़ई। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद हफ्तों से अफ़गानिस्तान में फिर से सिक्योरिटी की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ती जा रही है। अफ़गानिस्तान में पहले भी हालात बेहतर नहीं थे, लेकिन जब से अमेरिका ने विड्रॉल प्लान दिया है कि वो 11 सितंबर से पहले पहले इनखला करेंगे, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो तालिबान है वो नॉर्थ के साइड पे मुसलसल पेशकदमी कर रहे हैं। जो हालिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक जो अफ़गानिस्तान में तकरीबन कोई 400 से ज़्यादा अज़ला है या उलसवाली जिसे कहते हैं, तो अब तक तकरीबन कोई 80 से 90 उलसवाली पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। कुछ उलसवाली या जो अज़ला है उनका कब्ज़ा अफ़गान फोर्सेस ने छुड़ाया भी है, लेकिन जो नॉर्थ के साइड पे बदस्तूर ऐसे अज़ला है जहाँ पे तालिबान काबिज़ है। तो वैसे तो पहले भी उस तरह मतलब वहाँ सरहद पार हालात ठीक नहीं थे, लेकिन जब से ये जो मुसलसल पेशकदमी हो रही है तो उससे जो है ना सरहद के इस पार भी जो है ना काफ़ी तशवीश की लहर जो है ना वो दौड़ गई है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया पे मतलब हर दूसरे तीसरे दिन तीसरे चौथे नंबर पे एजेंडे पे जो है अफ़गानिस्तान की खबर होती है, और यही मतलब खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अगर दोबारा से वहाँ पे सिविल वॉर की सूरत हाल बनती है, खाना जंगी की तरफ हालात बढ़ते हैं, तो फिर यहाँ पाकिस्तान पे उसके क्या असरात मुरतब होंगे। वैसे भी माजी में भी हमने देखा है कि पाकिस्तान के दो सूबे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अफ़गानिस्तान से मुतसिल है, और हमने माजी में भी देखा है कि हमने यहाँ पे लोगों ने काफ़ी मसाइल का सामना किया है, और अभी हाल में भी हम देख रहे हैं। तो आज यही हमारा मौजू है कि अगर खुदा न ख्वास्ता फिर से उस तरह के हालात बनते हैं जैसे 90 में थे, तो हमारे ऊपर उसके क्या असरात मुरतब होंगे। फिर जो इसके साथ साथ कबाइली अजला है वहाँ पे भी सिक्योरिटी की सूरत हाल कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि फिर से जो है वो ख़राब होती जा रही है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हमने 3 मेहमानों को दावत दी है। हमारे पहले मेहमान जनाब अख्तर अली शाह साहब, सीनियर तजिया निगार है, सीनियर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, सिक्योरिटी के इशूज़ पे भी वो लिखते हैं। हमारे दूसरे मेहमान निसार मोमन साहब है, MPA है, मोमन ज़िले से, ANP से ताल्लुक़ है। हमारे तीसरे मेहमान जनाब डॉक्टर सैयद इरफान अशरफ साहब हैं, सहाफ़ी भी रह चुके हैं, कबाइली उमूर के यहाँ की वो रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं, आजकल पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। इरफान साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा। जैसे मैंने जिक्र भी किया कि अगर फिर से अफ़गानिस्तान में यानी सिविल वॉर की तरफ या खाना जंगी की तरफ जो है वो हालात बढ़ते हैं, तो पाकिस्तान पे उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? रिफत साहब, आपने कहा कि अफ़गानिस्तान में अभी कुछ इर्तियाज शुरू हुआ है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में इससे पहले एक तरह से शुरू हो गया था। अगर आपको याद हो, टारगेट किलिंग के इंसिडेंट्स होना शुरू हो गए हमारे बॉर्डरिंग एरियाज़ में, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान। इस तरह TTP जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके मुख्तलिफ धड़ों का आपस में एक दूसरे इत्तेहाद का बढ़ना या उन ऐसी ख़बरें आना कि उनके दरमियान भी बातें शुरू हैं। इस तरीके से कुछ ये भी इतलात हैं कि TTP के जो है ना झड़पें भी अक्रॉस द बॉर्डर जो तालिबान के साथ वो भी रिपोर्ट हुई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक बुनियादी इशू है कि जो बॉर्डर है पूरा पाकिस्तान का, मिसाल अब तकरीबन 2670 किलोमीटर बॉर्डर है, और इस पे जो स्पॉट्स हैं, आप पक्तिया, पक्तिका, नंगरहार, कुनर, नूरिस्तान तक पूरा ये पूरा बॉर्डर आप देखें तो इसका अगर तारीख़ी तौर पे देखें, यानी अफ़गान वॉर्स के से जो है ना 80s में जो लड़ी गई, फिर 94 में जब तालिबान का वहाँ से इमर्ज हुआ, और उसके बाद अब तक ये इलाकों का बिल्कुल एक हॉट स्पॉट रहे हैं। यहाँ से जब भी अफ़गानिस्तान में कोई इशू उठा है तो इन एरियाज़ में भी जो है ना जो पाकिस्तान के इलाकों के साथ रहे हैं वहाँ भी जो है ना काफ़ी एक तरह से अबतरी की सूरत हाल हमने देखी है। और उसकी वजह ये कि ये पूरा पश्तून बेल्ट है उसका। और एक जो दूसरी बात है वो आप न भूलें कि नूरिस्तान तक या कुनड़, इनके ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे स्वात के तालिबान के अभी भी वहाँ पे उनके ठिकाने हैं, और उनका जो तारीख़ी तौर पे हिस्सा रहा है इस रीजन में अबतरी के हवाले से को क्रॉस बॉर्डर हमले करते रहे हैं। तो इस हवाले से अगर देखें तो काफ़ी जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है उसका पाकिस्तान पे बहुत बड़ा ब्लो बैक इफ़ेक्ट होगा।
ایک آخری بات میں کروں گا کہ اس وقت تھوڑی سی چینج اس حوالے سے ہوگی کہ یہ پورا بارڈر پاکستان کلیم کرتا ہے کہ اس نے 90% یا 95% جو ہے نا وہ باڑ لگا دیا, فینسز لگا دیا. اب یہ ہم دیکھیں گے کہ اس دفعہ اگر کوئی بلو بیک ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو اس کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی پاکستان حکومت پہ اس لیے یا اسٹیٹ پہ اس لیے آئے گی کہ اس سے پہلے جو بھی یہ پورس بارڈر تھا یا جو بھی عمل دخل تھا, پاکستان ہمیشہ کلیم کرتا تھا کہ ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اب اگر اس طرح ہے کہ باڑ لگ چکا ہے اور اب بھی عمل دخل کنٹرول نہیں ہوتا, اب بھی افغانستان میں جو ابتری یا جو خراب حالت ہوتے ہیں اور پاکستان پہ اگر اسی طرح اثر انداز ہوتے ہیں جس طرح کہ 94 سے آنورڈ ہم نے القاعدہ پھر دیکھا اور اس کے بعد جو وار آن ٹیرر میں دیکھا جتنا مسئلہ خراب ہو گیا تھا, تو پھر اس میں جو ہے نا پاکستان اسٹیٹ کو بھی جو ہے نا جواب دینا پڑے گا. نثار صاحب, آپ کا چونکہ تعلق جو ہے مومن سے ہے, آپ گراؤنڈ پہ جو ہے نا وہ صورتحال آپ خود اس کا مطلب دیکھ رہے ہوں گے, جو حالات بن رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں پہ واقعی خانہ جنگی کی صورتحال بنتی ہے تو اس طرف جو ہمارے قبائلی اضلاع ہے اس پہ کس قسم کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اصل میں بات یہ کہ ہم ایکسپیرینس کے حوالے سے, تجربے کے حوالے سے اور گزرے ہوئے وقت سے جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو ایکچوئل افغانستان میں جب یہ امارت اسلامی قبضہ آور ہوتے ہیں مختلف ولسوالیوں پہ اور یہ جو ہم سن رہے ہیں, سننے میں جو آ رہا ہے, تو اس کے ڈائریکٹ امپیکٹ ہمارے علاقے اور اس کا ہسٹوریکل وہ ہے کہ یہ لوگ طالبان کا, اگر طالبان نے جو سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ اس نے TTP کو یہ کہا ہے کہ تمہیں اب پاکستان میں یہ کارروائی نہیں کرنی ہوگی اور یہ, لیکن یہ بالکل بے جا ہے, اس لیے کہ ان کے ہمارے TTP کے اس پہ احسانات ہے. جب یہ لوگ ادھر آئے تھے تو ان لوگوں نے اس کو پناہ دیے تھے اور اس کے لیے جگہ دیا تھا, اور اس حوالے سے جو ہے نا یہ لوگ ایک دوسرے پہ وہ نہیں کرتے احسانات ہے. اور یہ احسانات اس طرح ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہی لوگ ہیں اور آ کے ہمارے بارڈر پہ جو ہے نا ہمارے فورسز, ہمارے لوگوں کو ٹارگیٹ کلنگ یہ سب کو نشانہ بناتے ہیں آسانی سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل بے جا ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ نہ ہم نے باڑ لگائے ہوا ہے اور اس دفعہ جو ہے نا TTP نے بھی یہ کہا ہے کہ اس طرف یہ نہیں ہوگا, سوری گوٹ طالبان نے کہ یہ نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں یہ خارج الامکان ہے. اگر ہم اس مغالطے میں پڑھتے ہیں اس کے ڈائریکٹ اثر ہمارے ایکسپارٹا بھی ہوگا, KP بھی ہوگا اور سارے پاکستان پہ ہی ہوگا. اس کے ساتھ بہت سے مسائل اس طرح ہے نا, اگر امریکہ جو بائن یا اس کا یہ ہے کہ وہ انخلا کر رہے ہیں اور وہ 626 ٹرک کو چھوڑ رہے ہیں 11 ستمبر سے, 11 ستمبر سے, اور یہ چھوڑ رہے ہیں, اور یا یہ لوگ کہتے ہیں, آج میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھا ہے کہ وہ بمبار کے لیے اس کو طالبان کو تنبیہ دیا ہوا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں یعنی ہیوی اس کے لیے. تو ہیوی کے بہت سارے اثرات یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جب ہیوی بمز گرائے جاتے ہیں تو اس سے ہمارے علاقے اس پختون بیلٹ میں بیماریاں بھی پھیل جاتی ہیں. وہ تو بہت عرصے سے یہ بات کی جاتی ہے. یہ بھی اس کا ڈرا بیک ہے. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی حوالے سے اگر ہم جو بھی کہیں تو ہم اس سے وہ نہیں ہو سکتے. ہمارا سیکیورٹی, اگر یہ لوگ باڑ کے دعوے کریں جس طرح ہمارے دوست نے کہا ہے کہ یہ تو اس دفعہ, پہلے تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بارڈر اوپن ہے, اس دفعہ تو یہ لوگ ڈائریکٹ میرے خیال میں ٹارگٹ ہوں گے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ کیوں سنبھال نہیں کر سکتے. اور اس سے علاوہ ایک اور بات ہے, اگر ادھر جنگ چڑھ گئی اور جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا ہوا تھا کہ میں افغانوں کو جگہ نہیں دوں گا, پولیس کو, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے, یہ جو تفصیل سے بات کریں گے. ڈاکٹر افضل ریاض صاحب, میں نے کل آپ کا آرٹیکل بھی پڑھا ہے, آپ نے اس آرٹیکل میں بھی جو ہے نا انہی خدشات کا اظہار کیا ہے کہ اگر متاثر ہوں گے تو ہماری یہ جو دو صوبے ہیں, بلوچستان ہے اور پختونخوا ہے, تو اس پر مطلب کس قسم کے آپ سمجھتے ہیں سیکیورٹی مسائل ہوں گے, اکنامک ہوں گے, کس قسم کے ہوں گے؟ اس کو میں 2-3 حصوں میں کروں گا. جی, ایک ہے معاشرتی, سیاسی اور معاشی. جی, یہ تینوں پہلو ہیں. تینوں سیاسی تو یہ ہے کہ اگر سیاسی اور مذہبی حساب سے میں یہ کہوں گا کہ وہاں پر جتنے بھی تنظیمیں ہیں, جہادی تنظیمیں, یہ آج کی جنگ نہیں ہے, یہ تقریباً 42 سال ہو گئے ہیں. بالکل.
اور ان 42 سالوں میں جب ریگن ڈاکٹرائن تھا تو وہ سوویت یونین کے خلاف تھا، کامونزم کے خلاف تھا، تو اس وقت انہوں نے جہاد کا نام استعمال کیا جی اور جہادی تنظیمیں بنائی، ان کو ڈالر دیے، ان کو سٹنگر میزائلز دیے. اور یہ کس کے ذریعے گئے؟ کنڈیوٹ کون تھا؟ ہم تھے، ضیاء الحق کا زمانہ تھا. یہیں پر ان تنظیموں کی یہیں پر تربیت گاہیں بھی تھیں، یہیں پر ان کے اسلحے کے ذخائر بھی تھے. تو ڈالر بھی یہاں سے جاتا تھا اور باقی کنڈیوٹ تھا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ضیاء الحق خود وہ تسلیم کرتا ہے اور جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں یہ تمام باتیں ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ کدھر رہتے تھے؟ یہاں پر رہتے تھے. ٹاؤن میں بھی ان کے گھر تھے اور حیات آباد میں بھی تھے اور ان کی جو کیمپس تھے ان میں بھی ان کے تھے. بالکل. تو یہ ایک تو معاشی، ایک نظریاتی لحاظ سے ان کے آئیڈیالوجیکل ماسٹر ایک ہی ہے. پھر ہم آتے ہیں طالبان، وہ فیز 9/11 کے بعد. اب یہ طالبان اگر آپ جب دیکھتے ہیں ان کی، تو ان میں سے اکثر نے انہی مدرسوں میں پڑھا. جی مولا عمر بھی یہیں پر رہا ہے، باقی ان کے سارے، اور بہت سے جو ہمارے، چاہے وہ کراچی میں بینوری ماسک ہے، چاہے وہاں اکوڑا خٹک میں ہے، دوسری جگہ میں جہاں ان کے بہت بڑے بڑے شیخ الحدیث مدرس، تو وہ جب کوئی خط کسی کو دیتے تھے وہ اس طرح سے ہوتا تھا جیسے ویزا ہے. تو وہاں پر وہ طالبان اس کو پھر انٹرٹین کرتے تھے. تو یہاں پر اور وہاں پر نظریاتی اعتبار سے جی جتنے یہ لوگ ہیں وہ ایک ہی پیش کے اوپر ہیں. صرف فرق یہ کہ وہاں پر ایک نے ہتھیار اٹھائے ہوئے، وہ سامنے عملاً سامنے آیا ہوا ہے، دوسرا اس کا نظریاتی ساتھی ہے، وہ ڈارمنٹ ہے یہاں پر. تو اگر وہاں پر وہ آگے پیش قدمی کرتے ہیں اور جیسے ابھی اطلاعات مل رہی ہے اور ان کو پروجیکشن مل رہی ہے، میں کہوں گا ایک تاثر مل رہا ہے کہ وہ اس نے ایک بہت بڑی بین الاقوامی طاقت کو شکست دے دی ہے. تو اسے کیا ہو رہا ہے کہ، اور پھر کرک میں جیسے ضلع میں اس کی اثرات دیکھنے میں آئے ہیں جی کہ سنا گیا ہے کہ بعض وہاں پر لاشیں آئی ہیں جن کو وہاں پر دفنایا گیا ہے، جن کے وہاں پر جنازے پڑھائے گئے، تو وہاں پر اسلامک امارات افغانستان کے کہتے ہیں کہ جھنڈے بھی لہرائے گئے. تو جب یہ دیکھیں یہ اثرات آ رہے ہیں، تو ان اثرات سے کیا ہوگا؟ میں نے نظریات کی بات کی، نظریات کی پھر کوئی سرحدات نہیں ہوتی. تو پھر یہاں پر وہ لوگ جو ان نظریات کے حامی ہیں، اور وہ جب اب وہاں پر وہ انہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، اور جب اب بندوق کو ہم جائز سمجھیں گے کہ بندوق کے ذریعے آپ اقتدار لے سکتے ہو، علاقے قبضے کر سکتے ہو، لیکن شاہ صاحب اب تو کل تو اگر یہاں پر بھی وہ لوگ اسی طریقے سے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کل کریں. اگر پارلیمنٹ سے خطاب عمران خان صاحب نے کیا تو اس میں بالکل آؤٹ رائٹلی یہ بات کی کہ ہم جو ہے نا افغانستان میں امن چاہتے ہیں، ہم امریکہ کا پہلے جو ہے نا ہم امن میں ان کے اتحادی ہو سکتے ہیں لیکن جنگ میں ہم نہیں ہو سکتے ہیں. تو اب تو پاکستان جو ہے نا بالکل کلیئرلی یہ بات کر رہا ہے کہ ہم جو ہے نا افغانستان میں جو ہے نا کسی کی ہمارا چوائس نہیں ہے. ہم وہ عمران خان صاحب اپنے پچھلی 3-4 انٹرویوز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر طالبان زبردستی یا جنگ کے ذریعے سے کابل پہ قبضہ کرتے ہیں تو ہم ان کی حمایت نہیں کریں گے. اب بات یہ ہے کہ ایک پرسیپشن، ایک تاثر ہوتا ہے. جی اب افغانستان کے اندر کیا تاثر ہے ہمارا، اس کو ابھی وہاں پر بھی طالبان کے علاوہ بھی لوگ ہیں. طالبان تو ایک حصہ ہے، ادوی حیثیت ہے، صرف ان کے پاس یہ ہے کہ وہ بندوق ہے. آپ شہری ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہے. آپ شہری بیچارہ تو سوات کا منظر آپ نے دیکھا، مامند جہاں یہ نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چند 200,000 3,000 لوگ تھے. انہوں نے جب بندوق، تو آپ شہری کے پاس تو آپشن نہیں ہے، پھر وہ اس کے ساتھ وہ ہوتا تھا.
جب ریاست پاکستان نے اپنی طاقت دکھائی تو وہی شہری اب ریاست پاکستان کے پاس بھی ہے. تو یہ صورتحال اب وہاں پر بھی ہے. تو یہ ہے کہ آپ شہری کے ذہن میں یہ ہم نے زائل کرنا ہے اپنے عمل سے جی کہ ہم کسی ایسی طاقت کو وہاں پر سپورٹ نہیں کر رہے یا اس کی ہمدردی ہماری نہیں ہے. تو اس کے لیے اب آتا ہوں میں. جی میں بریک کی طرف جاؤں گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. شاہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا لیکن میں عرفان صاحب کے ساتھ دوبارہ ان کے پاس جاؤں گا. عرفان صاحب, اگر یہ جو اگر جنگ میں اضافہ ہوتا ہے, جیسے میں نے پہلے بھی سوال کیا, تو جو ہمیں نظر آتا ہے یا جو لوگ یہاں پہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں وہ وہاں سے مہاجرین کی آمد ہے. ابھی بھی جو ہے نا پاکستان کے اندر 1.5 ملین سے زیادہ میرے خیال میں افغان جو ہے نا وہ یہاں پہ پناہ گزین ہیں. تو آپ یہ مطلب اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ واقعی جو ہے نا سب سے بڑا جو مسئلہ ہوگا وہ وہاں سے یعنی لوگ آئیں گے, دوبارہ نقل مکانی ہوگی؟ رفعت صاحب ابھی وہ جو شاہ صاحب بات کر رہے تھے کہ اور آپ نے سوال کیا عمران خان کا پارلیمنٹ میں خطاب, اور پھر آپ پر امید نظر آئے مجھے, تو میں حیران اس بات پہ ہوں کہ کون سی ایسی بات جو عمران خان صاحب نے نہیں کی جو ہمیں پتہ نہیں تھی. افغانستان میں امن تو ضیاء الحق بھی کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں, افغانستان میں امن تو مشرف بھی کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں, اور یہ ابھی جو بھی ڈکٹیٹر آیا وہ افغانستان میں ہر شخص چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو, لیکن انہوں نے ماضی کی جو غلطیاں ہیں اس کو بھی دہرایا ہے. بالکل, لیکن کوئی اسکرپٹ میں کوئی چینج مجھے نہیں لگا. میں وہی بیان جو پہلے آتے رہے ہیں وہی ابھی بھی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں پہلے بھی ٹھیک تھا اب بھی ٹھیک ہوں. مسئلہ یہاں کھڑا ہو جاتا ہے جو آپ نے ابھی سوال کیا کہ اگر خدا نخواستہ وہاں پہلے تو حالات ہمیں امید ہے اس طرح نہیں ہوں گے کہ جس طریقے سے پریس میں پورٹرے ہو رہے ہیں. بالکل ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا طالبان کی ریسرجنس اس حوالے سے ہے کہ کافی انہوں نے جو ہے نا 154 یا 150 تک وہ کہہ رہے ہیں کہ اضلاع یا 40% ان کا دعویٰ ہے. لیکن یہ ابھی بھی ٹویٹر اور ان کے جو ہے نا مختلف جو ادارے ہیں یا میڈیا ان کے ذریعے ان کا بڑی پروجیکشن ہو رہی ہے. ہمیں امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اور جو بمبارڈمنٹ کی بات ہوئی ہے یا امریکہ کی اس کی بات ہوئی ہے کہ وہ ایکشن دکھائے گا, تو اگر یہ ہوتا ہے تو شاید یہ ایسا نہ ہو. لیکن عمران خان نے جو اہم بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہوگا افغانستان میں, اگر وہاں پہ سول وار ہوتی ہے, وہاں پہ کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے کہ بہت بڑا کیٹاسٹرفی ہو اور لوگ جو ہے نا پاکستان کی طرف آئیں, تو ہم جو ہے بارڈر بند کر لیں گے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کو اس موقع پہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی. میرے خیال میں تو یہ بہت ہی جو ہے نا غیر اہم بات ہے. بلکہ میرے خیال میں دنیا کے بہت سے لوگوں کے جو ہے نا اس سے تشویش بڑھ گیا ہوگا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ کبھی بھی بارڈر بند نہیں کر سکتے. یہی عمران خان ہے کہ اگر اٹلی میں بارڈر بند ہوا یا کوئی اور ملک میں ہوا یورپ میں, تو یہ اس کو اسلاموفوبیا قرار دیتا ہے کہ اسلام کے اب آپ کے اکراس دا بارڈر اگر خدا نخواستہ کوئی کیٹاسٹرفی کریٹ ہو گئی, وہاں پہ اتنے آپ کے پشتون بھائی ہیں ہمارے سب کے, وہاں پہ اتنے افغان ہیں, اگر ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے تو ایک پاکستان ہی ایسا ایریا ہے کہ وہ لینڈ لاک کنٹری ہے افغانستان, تو پاکستانی کی طرف آئے گا, وہ انڈیا نہیں جا سکتے, وہ اوپر نہیں جا سکتے, کیونکہ وہاں بھی اگر آپ دیکھیں نارتھ میں بھی ابھی لڑائی جاری ہے, ویسٹ میں بھی تھوڑی بہت لڑائی ہے, ساؤتھ میں بھی لڑائی ہے. آئیں گے تو زیادہ تر پاکستان کی طرف. اگر آپ ان کے ساتھ بارڈر بند کر لیتے ہیں تو کون سا میسج آپ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں افغانستان کے لوگوں کا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بھی بیان اس نے دیا ہے, اگر یہ کیلکولیٹڈ نہیں ہے تو اس نے غلطی کی ہے. اگر یہ کیلکولیٹڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے افغانوں میں جو آلریڈی انتشار کی صورتحال ہے اس میں اضافہ کر لیا, اور وہاں کوئی پاکستان کا اچھا امیج نہیں جائے گا. میرے خیال میں یہ جو ہے نا, یہ کل کے پارلیمنٹ سے خطاب میں انہوں نے یہ بات نہیں کی, یہ ایک انٹرویو اس نے دیا ہے چند دن پہلے,
لیکن مجھے جو ہے نا میں نثار صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو اس میں میں اب الگ سے بات کر رہا تھا لیکن عرفان صاحب نے پہلے بتا دیا کہ یہ جو اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم بارڈر بند کر دیں گے, تو یہ واقعی آپ کو کیسا لگتا ہے, یہ کوئی سیاسی بیان ہے یا واقعی ایسا وہ یہ عملی طور پر کر دیں گے؟ یہ بالکل میرے خیال میں سیاسی سٹیٹمنٹ ہے, اور یہ بند نہیں کر سکتے, اس لیے بند نہیں کر سکتے کہ وہاں سے جو لوگ آتے ہیں وہ پختون ہوں گے, اور وہ ضرور آئیں گے جب اس طرح حالات ادھر بنیں گے اور لوگ ووٹیں گے. نقل مکانی جب مجبور ہو جائیں گے تو یہ ادھر آئیں گے اور ادھر ہمارے کے پی پہ اس کا بوجھ پڑے گا, خیبر پختونخوا پہ بوجھ پڑے گا. پہلے تو آپ نے دیکھا جب ہمارے خلاف ٹی ٹی پی کے خلاف جو آپریشن ہو رہے تھے, جب ہم آئی ڈی پیز ہوئے تو پنجاب نے ہمیں بند کر دیے اٹک پہ, تو اس کا بوجھ بھی ہمارے اپنے ڈسٹرکٹ پہ پڑا, ایکس فاٹا کا بوجھ بھی ان لوگوں پہ پڑا. تو میرے خیال میں جب وہ لوگ آتے ہیں تو اس کا بوجھ بھی ہم اس صوبے پہ پڑے گا, اور ہمارے صوبے میں اتنا استعداد نہیں ہے. لیکن یہ تو ہمارے جنرل باجوہ صاحب نے بھی پشاور میں آ کے یہ بات کہی کہ افغانستان کا امن جو ہے نا یہ پاکستان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے, جڑا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ باچا خان 40 سال سے پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ افغانستان کا امن جو ہے نا یہ پاکستان کے لیے لازمی ہے اور پاکستان کا امن افغانستان کے لیے لازمی ہے. ٹھیک. تو اگر اس فارمولے پہ پہلے یہ عمل ہوتا تو اب یہ صورتحال نہ ہوتا. اب یہ ہم اس سارے چیزوں کو نہ فیس کرتے تھے, نہ ہم اس پہ ٹاک شو کرتے تھے. لیکن اس وقت اگر ہم جس طرح ہم کہتے ہیں اور ہم سنسیئرٹی کریں تو میرے خیال میں ادھر پہ امن کے لیے ہمیں یعنی پریکٹیکلی امن کے لیے کوشش کرنا ہوگی. اگر ہم کوشش نہیں کرتے, ویسے بیان دیتے ہیں جس طرح ہمارے وزیر خارجہ خورشید شاہ صاحب ایک افغان اینکر کو انٹرویو دے رہا تھا, اس کو اتنا سٹڈی نہیں تھا, اس نے کہا کہ ابھی ہم افغانستان کے لیے امن چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ پہلا آپ لوگ نہیں چاہتے تھے, تو وہ سٹک ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اسامہ شہید ہے یا مرڈر ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ وہ تو درمیان میں کچھ راستہ نکالنے کی کوشش کرتے. اس نے کہا نہیں, عمران خان وزیر اعظم میں پاکستان کا, اس نے اس کو شہید کہا ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جب ہم اس طرح کلیئر نہ ہو, اور کلیئر تبھی اس لیے نہیں ہے کہ دیئر از سم تھنگ رانگ ہمارے پالیسی میں, فارن پالیسی چودھری نے 2 دن پہلے اس کو پھر واضح کیا ہے, اس کو جو ہے نا کہا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے نا. اس نے واضح کیا, اس کی بات نہیں ہے وہ یا واضح کرے نہ کرے, لیکن ایک میسج چلا گیا کہ ہمارا پالیسی کیا ہے. میں اس پہ بات کروں کہ پالیسی, اس پالیسی سے یہ اس صوبے پہ جس طرح ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ ادھر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, ہمارے اس پالیسیوں کی وجہ سے ہم اس کو سزا بھگتنا ہمیں پڑے گا. ہم پختون جو ہے نا اس پہ بہت بوجھ پڑے گا. اگر یہ بارڈر بند کرے گا تو بارڈر بند کرے سے کیا ہوگا, یہ جب یہ بارڈر بند کر دیتا ہے تو میرا جو کاروبار ہے ظاہر ہے وہ بھی سٹاپ ہو جائے گا. تو میں پھر کدھر جاؤں گا, میں بھی بے روزگار ہو جاؤں گا, کاروبار پہ بھی ہم آئیں گے تو میں بھی بے روزگار ہو جاؤں گا. بالکل. تو اس کا یہی اثر بھی پڑے گا. عمران تو یہ کہہ رہے کہ میں بارڈر بند کر دوں گا اور کچھ اثر نہیں پڑے گا. اثر تو اسی دن سے پڑے گا جب وہ بند کر دے گا. اس پہ میں آؤں گا, یہ کاروبار والا الگ سا ہم اس پہ بات کریں گے. شاہ صاحب, بارڈر کی فینسنگ بھی ہو رہی ہے. کل ہی ایک رپورٹ آئی ہے کہ جیسے جولائی میں جو ہے نا یہ مکمل ہونا تھا, لیکن اب وہ دسمبر تک جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کچھ علاقوں میں وہ کافی ہلی ایریا ہے, وہ دسمبر تک مکمل ہوگا. یعنی 90% یا 95% کام ہو چکا ہے. تو اگر یہ انفلکس آتا ہے تو اس میں پھر یہ بھی ایک خدشہ تو ہے کہ وہاں سے پھر جو شیرپسند لوگ ہیں وہ بھی اس میں آئیں گے. اس وقت ہمارے ملک میں ایک تاثر ہے, ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے, اور میں پولیس میں بھی رہا ہوں. جی. تو جب بھی کوئی کرائم یا کوئی اس قسم کی چیز ہوتی تھی تو ہم سارا ملبہ جو ہے نا افغانوں پہ تھوپ دیتے, یا یہ افغان ہے اس کی وجہ سے یہ جرائم بہت بڑھ گئے, یہ ہے دہشت گردی. اصل صورتحال یہ نہیں ہوتی تھی. لیکن جب میں نے بھی اسٹیٹسٹکس جمع کی, ہمارا ایک بہت اچھا صحافی ہے, اس نے پوری اسٹیٹسٹکس جمع کی,
کہ کرائم کتنا ہوا ہے ٹوٹل صوبے میں اور اس میں کتنے پرسنٹ افغان تھے، تو وہ تمام جب نکالا گیا تو کوئی 2% سے بھی کم تھے. تو یہ ایک غلط تاثر بہت چلا گیا ہے کہ افغان ان جنرل میں نے دیکھا ہے کہ جو کیمپوں میں رہ رہے ہیں، دوسری جگہ رہ رہے ہیں، وہ تو جہاں تک جرم کی بات ہے تو ایک آدھ گاؤں میں 1-2 بندے کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، لیکن ان جنرل میں نے دیکھے کہ افغان بڑے پرامن اپنا تجارت کرتے ہیں، تجارت پیشہ لوگ ہیں. کوئی چھابڑی لگا رہا ہے، کسی نے کارخانے میں وہ کیا ہوا ہے، اپنا کاروبار شروع کیا ہوا ہے. اب جہاں تک آپ نے انفلکس کی بات کی، دیکھیں نا، اب وہاں پر ہمارے معزز دوست نے بھی بات کی، عمران خان کی سٹیٹمنٹ کی بات ہوئی. اب میں ممبر ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی کا، ٹھیک ہے نا، اور انٹرنیشنل لا کے جتنے معاہدے ہوئے ہیں اس کا میں پابند بھی ہوں. تو اگر میں انٹرنیشنل لا کا، تو اس قسم کی اگر ہیومینیٹیرین کرائسس ہو جہاں پر عام شہری جو ہے اس کی جو زندگی ہے وہ محفوظ نہ ہو، تو وہ محفوظ جگہ پہ جا کر مائیگریشن کرے گا، تو انٹرنیشنل قانون کے تحت آپ اس کو پناہ دیں گے، ان کی جگہ دیں گے. یہ سیریا میں ہوا، ان جگہوں پہ ہوا، تو آسٹریلیا اور دوسری یورپ سب نے آسٹریلیا سب نے ان کو ہیومینیٹیرین اس پہ دیا کہ نہیں دیا. ٹھیک ہے، ٹرمپ پہ سب سے بڑی تنقید کیا تھی؟ ہم ٹرمپ پہ کیا، اب عمران خان کے بیان میں اور پھر ٹرمپ کے بیان میں فرق کیا ہو گیا؟ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ میں میکسیکو نہیں چھوڑ، اور وہاں بارڈر میں دیوار لگا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، نہیں چھوڑوں گا. تو آخر میں کیا ہوا؟ ٹرمپ الیکشن جیت گیا کہ ہار گیا؟ اس پہ جو بائیڈن کی اب اس کی پالیسی کو دیکھے، جتنے بھی جو انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں، ہیومن رائٹس پہ یقین رکھتے ہیں، تو وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یار ہسٹوریکلی دیکھیں، وہاں کے اور یہاں کے لوگوں کی ایزمنٹ رائٹس ہیں. ویسے بھی یہ تو کرائسس کے علاوہ بھی ان کا حق بنتا ہے، انٹرنیشنل ٹریٹیز ہم نے کی ہوئی ہیں، آنا جانا جو ہے بارڈر کے اس طرف اور اس طرف. ٹھیک ہے، میرے پاس جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ مانیٹر کریں، کنٹرول کریں، ان کے پاس بیٹر انٹیلیجنس ہے. ہم جو اتنی یا اسپیشل برانچ ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ہے، باقی ہماری ایجنسی ہے، تمام ان کا یہ کام ہے کہ وہ لاکھوں لوگ دیکھیں نا. ہم نے خود جب سوات سے جب 2.5 ملین لوگ آ رہے تھے، میں خود وہ مردان میں تھا، تو ہم نے کیسے اس کو، ہم نے اس میں سے چھانٹی کی، جو وہ تھے ان کو ہم نے پکڑ لیا، باقی واپس بھی ان کو اپنے محفوظ صحیح پہنچایا. جی میرا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح ہوتا ہے، اس کے لیے کیونکہ طریقہ کار وہاں یہ پہ ہے، میں اس کو میں افغانوں آتا کے ہوں، اس کے علاوہ لیے وہاں پہ کالعدم تنظیموں کے لوگ بھی ہیں نہیں، جو پاکستان کے. اس کا طریقہ ہے، جی جب موومنٹ ہوگی تو جو ہمارے انٹری پوائنٹس ہیں پاکستان میں، جی ان کو ذرا یہ زیادہ کر دے نا. نواگائی پاس بند کیا ہوا ہے، مختلف جگہ ہے، تو انہوں نے ایک جگہ پہ پریشر زیادہ آ جاتا ہے. تو جب یہ پوائنٹس زیادہ کر لیں گے تو وہاں پر یہ رجسٹریشن پوائنٹس بنا لیں. ایک جگہ بنا لیا، پھر آگے آئے اس کو فلٹر کرتے جائیں. آپ کے پاس رجسٹریشن ہوں گی، آپ فنگر پرنٹس لیں، سب تمام چیزیں کریں، تو اس میں سے آپ کی فلٹرنگ بھی ہو جائے گی. اور جو نارمل لوگ ہیں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کون یہاں سے گزرے، کدھر گیا ہے، اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے. تو یہ تو موومنٹ مینجمنٹ یہ ایک میں نے خود کی ہے. جب میں وہ تھا، میں نے IDP مینجمنٹس کی موومنٹ کنٹینجنسی پلان بنایا، سب کچھ کیا. تو یہ ان کے پاس یہ کنٹینجنسی پلان ہونا چاہیے. رفت تھوڑا سا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں ابھی میرے اس میں جو مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے 3 پوائنٹس ہیں شاید جس پہ جو ہے نا جس پہ آمد و رفت ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ملٹری اور اس کے وہ ہیں اس وقت جو ہے نا. ویسے تو کووڈ کی وجہ سے تقریباً 2 مہینوں سے ساری سرحدیں ہمارے افغانستان کے ساتھ بند ہے لوگوں کے لیے. تجارت کے لیے جو ہے نا کھلے ہیں، غلام خان ہیں، چمن ہے اور تورخم ہے، تینوں. یہ دیکھیں ہم نے پہلے بات کی کہ آپ سیل کیوں کر رہے ہیں. اگر سیل کرنا ہے اور انہی کو روکنا ہے جو افغانستان، تو یہاں جو طالبان آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں
ان کی فیملیز پڑی تو پھر ان کو بھی آپ ڈپورٹ کر لینا, ان کو بھی وہ کریں تاکہ پھر آپ نیوٹرل ایک سٹینس وہ اپنائیں. پہلے تو یہ ہو نہیں سکتا. چلے اگر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز, اگر اتنے مختصر یعنی جس طرح پارلیمنٹ کو ابھی بریفنگ میرے خیال میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی دیں گے, عمران خان نے بھی اس دن بڑی لمبی چوڑی تقریر کی پارلیمنٹ میں. پھر جو آپ نے پہلے بتایا تو واشنگٹن میرے خیال میں نیو یارک ٹائم میں اس کی سٹوری بھی آئی, اس کا خبر بھی آئی جس میں اس نے بارڈر کو بند کرنے کی بات کی تھی. دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ بڑی کیٹاسٹرفی آنے والی. آج پامیلا کانسٹیبل کی سٹوری ہے واشنگٹن پوسٹ میں, اور اس نے کہا ہے کہ بہت بڑا کرائسس ہوگا افغانستان میں. جنرل ملر ہے, اس کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کس طرح ہینڈل کریں گے اس ہیومن کیٹاسٹرفی کو, اس سول وار کی طرف بڑھتی ہوئی صورتحال کو. اگر پاکستان اتنا مختصر ہے, مخلص ہے جیسے کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ کہہ بھی رہے ہیں, ہوگا بھی بالکل, ہمیں پر امید ہونا چاہیے. لیکن ابھی سے کیوں ایسے وہ نہیں پرووائڈ کی جا رہی؟ جیسے شاہ صاحب نے بات کی 3 پوائنٹس ہیں وہ بھی بند ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اتنی بڑی ایمرجنسی ہو جاتی ہے اور آپ پہ انٹرنیشنل پریشر آ جاتا ہے اور آپ اس کو وithstand نہیں کر پاتے اور آپ کو بارڈر, تو پھر ایک اور کیوٹک سچویشن ہوگی. اگر ٹیررسٹ پہلے نہیں بھی آنے تھے تو پھر ایزیلی آ جائیں گے. تو ابھی سے آپ لوگ کیوں اپنے آپ کو تیاری نہیں پکڑتے, ایسے میکینزم نہیں ڈیولپ کرتے کہ کوئی پوائنٹ بی پلان ہو کہ خدا نہ خواستہ افغانستان میں سول وار کی سچویشن کی وجہ سے آپ پہ پھر ایک دفعہ وہ سچویشن ہو کہ 5-6 ملین یا جتنی بھی آنا ہو تو آپ اس کو کم از کم ہیومن گراؤنڈز پہ کچھ وقت کے لیے آپ اس کو کر سکیں. کیونکہ افغانستان کا امن ایک دفعہ پھر ہم کہتے ہیں پاکستان سے ریلیٹڈ ہے, لیکن ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, یہ اہم ہونا چاہیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر ہم جو پاکستان کی قبائلی اضلاع ہے وہاں پہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. عرفان صاحب آپ جو بات کر رہے تھے یہ بالکل یعنی آپ کے جو مطلب خدشات ہے اس سے میں جو ہے نا اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہاں پہ اگر گراؤنڈ پہ ہم صورتحال دیکھیں تو حالات بہت زیادہ, یعنی ایک تو وہاں پہ جو جنگ کی حالت ہے افغانستان میں, ایک کووڈ کا بہت بڑا ایشو ہے. کووڈ کا جو ہے نا اب وہ افغانستان میں اب وہاں پہ کیسز بہت زیادہ جو ہے نا تیزی سے بڑھ رہے ہیں. تو یہ جو سرحد بند کی ہوئی ہے وہ ہمیں خود بھی اس کا بہت بڑا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. کل عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ میں اس بھی بات کی کہ ہم نے جو ہے نا ٹرانزٹ ٹریڈ کا ایگریمنٹ کیا ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم سینٹرل ایشیا تک جائیں, اب تجارت جاری رکھیں, لیکن یہ سارے چیلنجز ایک ہی جگہ پہ آ گئے ہیں. تو اب یہ جو ہے نا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے کووڈ سے پوری دنیا متاثر رہی, سارے ممالک جو ہے نا وہ دیکھتے رہے ایک دوسرے کو. تو اس طرح 2 چیلنجز جب آتے ہیں تو یقیناً جو ہے نا مطلب ہمارے جو حکمران ہیں وہ ضرور اس پہ سوچ رہے ہوں گے, ایسی بات نہیں ہے. تو اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا جو ہمارے قبائلی اضلاع ہے وہاں پہ بھی سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پہلے بھی تقریباً 1 سال سے دن بدن جو ہے نا اس میں یعنی بگڑتی جا رہی ہے, اضافہ ہو رہا ہے. کل بھی ہم نے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں ہماری سیکیورٹی فورسز پہ حملہ ہوا, 5 اہلکار اس میں شہید ہوئے. تو ایک سرحد پار سے حملہ ہوا. نثار خان صاحب آپ چونکہ قبائلی ضلع مومن سے تعلق ہے, وہاں آپ خود گراؤنڈ پہ دیکھتے ہوں گے, یہ کیا وجہ ہے وہاں پہ بڑے آپریشن بھی ہوئے, اس کے باوجود بھی یہ سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے یہ جو 4-5 اضلاع ہے جس میں مومن بھی ہے, باجوڑ ہے, شمالی جنوبی ہے, خیبر میں بھی ہوتے ہیں, اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے؟ دراصل بات یہ ہے, اس حوالے سے تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ کمی تب آئے گی کہ ہم فرق محسوس کرتے ہیں. ہم جو ہے نا یہ گڈ اور بیڈ طالب کی جو اصطلاح ہم نے وہ کر دیا ہے کہ یہ گڈ طالب ہے اور یہ بیڈ طالب ہے. جس طرح ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسجدوں میں چندے ہو رہے ہیں گڈ طالبانی نے امارت اسلامی کے حوالے سے, اس سے ان لوگوں کو حوصلہ مل رہا ہے جو ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس تھے وہ تھے.
تو اس طرح وقت میں جب اس طرح سچویشن بن جاتا ہے تو پھر گڈ اور بیڈ کا پتہ ہی اس میں نہیں لگتا. لیکن اگر ہم سارے طالب جو ہمارا خواہ وہ گڈ طالب ہے یا بیڈ طالب ہے، اور جس طرح ہمارا ادھر وہ آرمی پبلک اسکول کا حادثہ ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم نے اس پہ وہ سارے سیاسی پولیٹیکل پارٹیوں کو، سارے ملک کو اکٹھا کر کے، اور ہم نے ایک رولز بنایا، اور ہم نے اس پہ منوان اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا، تبھی تو یہی صورتحال ادھر ہی ہوگا. اور جب افغانستان میں اس طرح جب تیزی آتی ہے حالات پہ، تو اس کا ڈائریکٹ اثر ایکس فاٹا پہ پہلے ہی سب سے ہوگا. اور ادھر یہ لوگ جو ہے نا یہ ٹارگیٹ کلنگ بھی ہوں گے، اور ہمارے جوانوں ہمارے فوج کے جوانوں کو بھی شہید ہوں گے، اور کراس دا بارڈر سے بھی ابھی ہوں تو گے. پاکستان میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ ہم کوئی کہہ سکے کہ وہاں پہ طالبان قابض ہے، TTP کے لوگ ہیں. تو کیا یہ ان کی کوئی وہ جو بقایات ہے وہ رہ گئے ہیں، سلیپر سیلز ہے، یہ کون ہے پھر؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نو گو زیرہ بھی ختم ہو گئے ہیں، اور کوئی اس طرح نہیں ہم نے آپریشن مکمل کیے ہوئے. اس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ باجوڑ میں ایک واقعہ آیا تھا. بے شک وہ جو تھا وہ دہشت گرد تھا، یا جیش والے تھا، یا جو ہے نا وہ دوسرا وہ جو القاعدہ کے نیٹ ورک کے ساتھ جو ابھی ISIS وہی تھا، یا جو بھی تھا. میں اس کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہاں پہ گورنمنٹ کا ریٹ نہیں تھا. تبھی لوگ اٹھ کے، اخبار میں آیا تھا کہ لوگ اٹھ کے ان لوگوں کو ڈنڈوں سے اس بندے کو مارا ہے. جب صورتحال یہ ہوگا، اور جب یہ حالات ادھر آئے گا، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب جب ہم نیا سیٹ اپ ادھر دے رہے ہیں اسپاٹا کو، جہاں پہ ہم پولیس بھیج رہے ہیں، اور جب کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا پولیس جوڈیشری مضبوط ہو جائے گی، تو میرے خیال میں جب یہ صورتحال پیدا ہوا ہے تو ایک ہی لائر، فیمیل لائر اس علاقے میں نہیں جا سکتی، اور ان کو خطرہ ہے. ہمارے مومن میں ایک لائر ہے، میرے اس سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ سر میں تو واپس بھاگ رہی ہوں. میں نے کہا یار خدا کے لیے، یہ تو سسٹم کو چلانا ہے، اور یہ جینڈر جو مسئلہ ہے انہیں عورتوں کو امپاور کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ادھر ہی کام کریں. تو اس نے کہا کہ نا صورتحال اس طرح آ رہا ہے، اور یہ محسوس کر رہے ہیں، دھمکیاں مل رہے ہیں. تو یہ اس حوالے سے ہیں کہ افغانستان میں اس طرح ہے، تو اس کا ڈائریکٹ اثر ملیٹنسی اور اس پہ ہوگا، اور اس سے سب سے زیادہ سر ادھر ہی اٹھے گا. اور ابھی شروع بھی ہو چکا ہے، شروع ہے. اور اس طرح جو ہے نا ہمارے علاقوں میں یہ جو پولیس فورس ہے، یہ تو اتنے ٹرین بھی نہیں ہے. ابھی جو آئے ہیں ہمارے خسدار اور لیوی کو ایک دو مہینہ ٹریننگ دے ہوا ہے، وہاں سے یہ لوگ دوبارہ بھاگ نکلیں گے، اور یہ وہ ادھر پہ جو ہے نا نو گو ایریا بنے جائیں گے. شکریہ، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا ہوں. شاہ صاحب، یہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ مسلسل واقعات ہو رہے ہیں. اب وہ پہلے تو یہ تھا کہ 2014 میں ضرب عضب آپریشن تھا، لوگ تو نقل مکانی کر گئے تھے، علاقے خالی تھے، آپریشن بھی ہوا. اس کے بعد سے اب آپ جو ہے نا جیسے یہ تو اربن وارفیئر، بالکل شہروں میں آپ کاروائی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اور لوگ ہوتے ہیں عام. تو یہ کیسے اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے آپریشنز کی بات کی، نثار محمد صاحب نے بھی کی. بنیادی طور پر اور گڈ اور بیڈ طالبان کی بات بھی ہوئی. بنیادی طور پہ یہ ذہنیت کی بات ہے، جی، مائنڈ سیٹ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، کہ آپ کی ذہنی تربیت کیسی ہوئی ہے. چاہے یہ گڈ ہے یا بیڈ ہے، اس کی ذہنی تربیت ایک ہی ہے. یہ تمام پہلے شروع میں کوئی جیش محمد تھا، کوئی حرکت المجاہدین تھا، کوئی لشکر طیبہ تھا، کوئی سپاہ صحابہ تھا. یہ تمام پھر ان میں سپلنٹر گروپس بنے. جی، پھر بعد میں طالبان کوئی ذات علیحدہ پاکستان TTP، یہ تمام کا ملغوبہ تھا. ایک چھتری مہیا کی گئی جس کے نیچے لشکر جنگی والے بھی تھے، حرکت المجاہدین بھی تھا، فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا. اور پھر انہیں اسی پیٹرن پہ جیسے افغانستان میں تحریک طالبان میں اس کو آرگنائز کیا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بھی آرگنائز آرمی، پاکستان آرمی کی مثال لیں، جب وہ جتنے بھی آپریشنز ہوئے
ऑर्गेनाइज, तो तालिबान उन ऑर्गेनाइज आर्मी के सामने नहीं आते, जी, वो टेक्निकल रिट्रीट्स कर जाते हैं, गुरिल्ला वारफेयर टाइप के वो ना, टेक्निकल हाँ, रिट्रीट्स बिल्कुल। कर जाते हैं, और फिर हम जो है वो जोग्राफियाई इलाका तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पर ये तंजीमें थी वो अपना कई हथियार रख देते हैं, वो दूसरी जगह निकल जाते हैं। वो मेरी तरह इंसान ही है ना, तो यानी आपका मतलब है कि उसको वो आप इस लेकिन तरह वो जो तंजीम है उसकी जो जहन है वो अपनी जगह, मौजूद है। फिर वो कुछ अरसे तक डॉर्मेंट रहते हैं। ठीक, ठीक, मैं समझ गया। फिर व्हेन जब उसको कोई स्पेस फिजिकल और मिल जाती है, फिर वो फिर सर रीऑर्गेनाइज उठाता होता है, हाँ, वो अपनी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग ये तमाम ये ज़ाहिर करता है कि अब भी उसके पास बाज़ इलाकों में फ़िज़िकल स्पेस भी है, वो रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, वो चंदे भी उसको मिल रहे हैं। तो फिर क्या हल है इस मसले का? इसका हल अभी जो यहाँ पर बयान हुआ कि ये बुनियादी तौर पे अगर आप देखें ना, पाकिस्तान के हवाले से मैं ख़ास कर बात करूँगा, ये हमारा ओवरऑल गवर्नेंस का क्राइसिस है, एक वीक स्टेट की बात है, जी, कमज़ोर रियासत की बात है। जब आप किसी रियासत को फेल्ड स्टेट, फेलिंग स्टेट, फ्रेजाइल स्टेट डिटरमिन करते हो तो उसमें एक बुनियादी चीज़ है कि रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, और उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वो अपने कानून को इन्फोर्स कर सके, नाफिज कर सके। जब आप इस यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो आपको एक अफरा तफरी हर जगह नज़र आ रही होगी, चाहे वो सिविल लॉ, म्यूनसिपल लॉज हैं, चाहे वो ट्रैफिक के लॉज हैं, चाहे वो रेलवे आप जाएंगे तो तमाम आपको रेलवे लाइन नज़र आएगी, तमाम इन्फोर्समेंट्स होगी। यानी आपका मतलब है कि जो मर्ज तो डिस्ट्रिक्ट्स है इसी वहाँ तरह पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि हमने एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 भी है, अच्छा, उसमें इतने इख्तियारात है कि हमने प्रोटेक्शन ऑफ वो भी बनाया, बाद वो तो अब रिपील हो गया। हमने नेशनल इलेक्शन प्लान 14 नुकात उसमें दिए, जिसमें हमने बुनियादी बात क्या की थी, सबसे बुनियादी कि जितने भी मसल्ला जदे हैं जथे, बिल्कुल और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म, बिल्कुल, पसंद ये चीज़ तो हुई। शाह साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा इस पे आऊँगा। इरफान साहब, अमल नहीं है, अमल की बात। इरफान साहब, जैसे शाह साहब ने भी इशारा किया कि एक जहनियत है, उसको आप जो है ना इस तरह नहीं ख़त्म कर सकते हैं। यानी एक तो डेवलपमेंट उसका जो है ना, नेशनल एक्शन प्लान की इन्होंने बात की, तो नेशनल एक्शन प्लान के में ये भी था कि वो सारे जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे जो है ना वो तरक्याती कामों का के जाल बिछाए जाएंगे। उनमें ये है कि जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं नेशनल एक्शन प्लान में, उन पे तो अमल दरामद हुआ, लेकिन ये जो वो खुद जो है ना चंद दिन पहले आर्मी चीफ ने भी एक उसमें GHQ में एक कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस में इस बात मतलब उसने भी इसका इजहार किया था कि जो डेवलपमेंट साइड है उस पर इतना काम नहीं हुआ। तो वो तो खैर हुकूमतों का काम है। तो यानी हम अगर इस पे इनको कोई हल इसका तलाश करना चाहें कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं, तो वो यही है कि आप या तो हम मुज़ाकरात करें या फिर दूसरी साइड पे जो है हम उन इलाकों में तरक्याती काम करें, यानी उनको जो है ना वो महरूमियाँ हैं वो ख़त्म करें। रिफत, एक तो बात ये ज़रूरी है कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहे हैं, हम वो कंसर्न शेयर कर रहे हैं जो हमारे दिलों में तो हैं ही, लेकिन हम बाहर देख रहे हैं लोगों में। तो उसमें अगर कोई बात आ जाए तो वो सिर्फ हमारी बात नहीं है, इर्द गिर्द जो अफ़गानिस्तान में हालात डेवलप हो रहे हैं उसमें हमारे लोगों में कंसर्न बहुत बढ़ रहा है, बशमूल मेरे। जो इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग हैं या जो पंजाब में या जो कराची में बैठा हुआ बंदा है, उसको इसका इतना पता नहीं है जितना कि मैं यहाँ पे पेशावर में, और इसी तरीके से जो एक्स फाटा में बंदा बैठा हुआ है मोहम्मद साहब है, इनको पता है जो फ्लो आने वाला है या जो वहाँ कुछ होने वाला है। हम वो कंसर्न शेयर कर रहे हैं और उनका बुनियादी मकसद ये है कि हम सेंसिटाइज कर सकें जो अरबाब इख्तियार हैं, वो लोग जो पार्लियामेंट में बात तो कर सकते हैं या बात करते हैं, लेकिन अमल कितना करते हैं वो एक कंसर्न है। बात आपका सवाल का जवाब इसमें पड़ा हुआ है जो शाह साहब ने बताया, इशू है गवर्नेंस का। आप मसला ये है कि बातें तो सब होती हैं, जो नेशनल एक्शन प्लान है उससे पहले 97 का उन्होंने कहा टेररिस्ट एक्ट या जो भी कितनी कवानीन है, लेकिन जब अमल की बात आ जाए तो जिसके पास गन है, जिसके पास हथियार है, जिसके लंबे लंबे बाल है, जो कानून को हाथ में ले सकता है, जो कानून की धज्जियां बखेर सकता है,
وہی فری پھر رہا ہے, وہی آزاد پھر رہا ہے, اسی کو ٹولریٹ کیا جا رہا ہے, اور وہی پھر مائنڈ سیٹ کی بات آ جاتی ہے, کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ اور کچھ نظام کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا مائنڈ سیٹ تقریباً ایک ہی ہے. آپ کو جو اللہ اکبر کا نعرہ وہ لگاتا ہوا سسٹم سے باہر نظر آئے گا, وہ پولیس کی گاڑی پہ بھی وہی نعرہ ہوگا, وہ ملٹری کی گاڑی پہ بھی وہی نعرہ ہوگا. تو اس بنیاد پہ یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں اس نظام سے. گورننس کا ایشو ہے, یہ نہیں کہ حکومتوں کی بات ہے, میری اور آپ کی بھی بات ہے, یہ صرف حکومت کی گورننس کی بات نہیں ہے. ہم نے 3-4 سال سے فاٹا کا انضمام کیا, اس کے بعد کیا ہوا, گورننس کا ایشو ہے. پولیس وہاں پہ گئی, کورٹس وہاں پہ کیا ایکسٹینڈ ہوئے, وہاں پہ اور سویلین ایڈمنسٹریشن کو کوئی عملداری گئی, کوئی ریفارم, کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں. جو لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں ریفارمز کی یا امن کی یا ترخہ گری کے یا ٹیررزم کے خلاف, ان کو اٹھایا جاتا ہے, ان کو ڈرایا جاتا ہے, ان کو دھمکایا جاتا ہے. میں ٹیچر ہوتے ہوئے یونیورسٹی کے اندر امن کی بات کرتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہوں. وہ لوگ جو اکراس دا بارڈر یا میرے بارڈر کے ساتھ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ مار رہے ہیں, وہ اس پہ نہیں ڈرتے. تو جو امن کرنے کی بات پہ ڈرنے والا ہے, اس کا مطلب ہے کہ نظام میں یا گورننس میں کوئی پرابلم ہے. ہم نے اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے کچھ لوگوں کو, ان کی ذہنیتوں کو ٹالریٹ کیا ہوا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ ہمارے یا گورننس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہیں نہ کہیں ان کو فائدہ ہے, اس لیے ان کو ٹالریٹ کیا جا رہا ہے. میں اگر امن کی بات کرتا ہوں, جو ہے نا انصاف کی بات کرتا ہوں, قانون کی بات کرتا ہوں, اور پاکستان بچانے کی بات کرتا ہوں, تو میں اس شو میں بھی ڈر رہا ہوں, اور اس شو میں بھی آپ بھی ڈر رہے ہیں کہ ہم ایسی بات نہ کریں کہ کسی کو ہم اریٹیٹ کریں. ہمارا قطعاً مقصد کسی کو اریٹیٹ کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد اس پاکستان کو بچانا ہے, اور اس پاکستان کو بچانے کے لیے ملٹری یا پولیس کی طرف آپ کو نہیں دیکھنا ہوگا. عام آدمی, عام بندہ, اس کو یہ میسج دینا ہے کہ اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے اس پہ ہمیں کام کرنا ہے. امن پاکستان میں اور افغانستان میں گن سے کبھی نہیں آ سکتا. امن آئے گا تو رول آف لا سے آئے گا. میں ایک دفعہ پھر جو ہے نا, کل خان صاحب نے جو پارلیمنٹ میں خطاب کیا تو اس میں ہمیں جو ہے نا ایک امید کی کرن نظر آئی ہے کہ وہ تھوڑا بہت, وہ خود انہوں نے جو ہے نا وہ جو ماضی میں افغانستان کے حوالے سے پالیسی تھی اس پہ تنقید بھی کی, اس کی نشاندہی بھی کی. تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ایک امید نظر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے نا کوشش ہوگی, اللہ کرے کہ وہاں پہ امن آئے. نثار صاحب, یہی بات جو ہے نا ہم دوبارہ, چونکہ آپ وہاں سے خود تعلق بھی ہے اس علاقے سے, تو آپ گراؤنڈ پہ کیا دیکھتے ہیں واقعی جو یہ حالات جو خراب ہے, تو اس وجہ سے کہ لوگوں کی محرومیاں جو ہیں وہ ان کا خاتمہ نہیں کیا گیا ہے؟ بالکل, یہ آپ مختصراً بات کریں گے, ٹائم کم ہے ہمارے پاس. بالکل, اس پہ میں کنکلوڈ کروں گا کہ وہاں پہ جو ہمارے سوچتے اس ہمارے اپنے حکومت سے کہ اس انضمام سے ہمارے اتنے مسائل حل ہو جائیں گے, تو جس طرح سر نے کہا کہ گڈ گورننس بالکل ہی نہیں ہے. ادھر کچھ بھی کام نہیں ہو رہا ہے, لوگوں میں یہ بے روزگاری کا فقدان بڑھ رہا ہے, تعلیم نہیں ہے, 3G 4G نہیں ہے. ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایگزام آ رہا ہے, لیکن ہمارے 16,000 طلبہ بغیر 3G 4G آن لائن کلاسز سے محروم تھے. ابھی وہ حالوں میں بیٹھ کے کیا کریں گے بیچارے. ظاہر ہے وہی جو اس طرح حالات آئیں گے تو وہی لوگوں کا ریکروٹمنٹ ایزیلی اس سائڈ پہ ہوگا. ادھر جو حالات بنے ہوئے تو اس میں ہمارا جو ادھر بجلی نہیں ہے, صحت نہیں ہے, سڑک نہیں ہے, بالکل کچھ بھی انفراسٹرکچر, کچھ بھی کام نہیں ہو رہا ہے. یہ تو زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے کہ اتنے یہ کام ہے, یہ کام ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. اور یہی جو ہم حالات آ رہے ہیں, تو کل میں ایک جگہ گیا تھا, میں ایک مثال دیتا ہوں. تو میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ خوش ہو رہا تھا کہ بڑے عید کے بعد ادھر جو ہے نا امارت اسلامی کا حکومت ہوگا, اور ادھر یہ ہوگا, ادھر یہ ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے, یہ ادھر کیوں خوش ہو رہا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جو حالات آ رہے ہیں اس کے ہم پہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہے ہر حوالے سے, روزگار کے حوالے سے, ہمارے دہشت گردی کے حوالے سے, ملیٹنسی کے حوالے سے. اگر ہم نے بارڈر پاس سنجیدگی سے اور سیریس, اگر خدا کرے عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اور اس پہ عمل کرے, اس پہ 80% عمل کرے, 80%, تو پھر بھی تھوڑا سا گزارا ہو جائے گا. انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے. امید اس لیے مشکل ہے کہ ہم
पिछले 30-40 साल से देख रहे हैं। जी। हम मुंह पे कह रहे हैं नहीं, कि वो उधर हम पता है, उधर हम लोगों ने पे मसाइल उधर हम बर्दाश्त किए हैं, उधर हम काबा वो बना रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अमन के डिप्रेस भी हवाले है, से इसमें तो फिर शक नहीं हमने है। इसको इराक बना दिया। ये जो आपके हमने शाम बना जज्बात दिया। है, इसको मैं समझता हूँ। हमने खुद भी जो है ना इन इलाकों में रिपोर्टिंग की है, लोगों ने बहुत मसाइल बर्दाश्त किए हैं, बहुत तकालीफ उठाई हैं, लाशें उठाई हैं, मुसलसल 30-40 साल से ये हो रहा है। तो उन बिल्कुल वो जो है ना, उनको अगर कंक्रीट कोई आप चीज़ नहीं देते हैं तो वो जो है ना वो बार नहीं करते हैं। पे नहीं वो शाह साहब, ये जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो है ना 20 साल से उन्होंने अमेरिका के खिलाफ एक तवील जंग की, अब वो बात जो है ना फिर वही उस तरफ आ गई कि मामला अगर हल हो रहा है तो फिर भी अगर यह होगा तो पहले तो मुज़ाकरात हुए, एक अमन मुआहिदा हुआ जो दोहा में हुआ। तो अभी आप समझते हैं कि जो पाकिस्तानी तालिबान है उनसे भी बातचीत हो सकती है? मुख्तसर बताएं, टाइम कम है हमारे पास। बात यह कि बातचीत तो इससे पहले भी हुई है जी। ये कोई अनहोनी सी बात नहीं है। जनूबी हमारा वज़ीरिस्तान में, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, फिर मौलाना आपको सूफ़ी मोहम्मद का याद है, जी जी बिल्कुल, वो गारंटर था। मुआहिदा भी हुआ। फिर उसने जाकर ग्रासी ग्राउंड में क्या ऐलान किया, जी जी, वो सुप्रीम मैं कोर्ट पाकिस्तान के आइन को ही। हाँ बिल्कुल, तो बात ये है कि आप ये उनके टेक्टिकल तरीके हैं बामानी। कि वो टेक्निकली आपसे बात भी करते हैं, लेकिन बंदूक, असल बात यह है कि बंदूक रखेगा कि नहीं। अच्छा ठीक है। अफगानिस्तान में भी वही तरीके है कि वो बंदूक नहीं रख रहा। इंटर अफगान डायलॉग की लिप सर्विस तो करते हैं कि ठीक है, लेकिन बेस पे नहीं बैठ रहा। बहुत शुक्रिया, मेरे पास टाइम कम है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज आपने देखा कि हमने सरहद पार इस तरफ जो अफ़गानिस्तान के असरात है उस पर बात की। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।